अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4K TV के प्रोग्राम नाज बरतारिया में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलुक तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तज्जियाकार अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अयाज मीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। एक और मगरबी खातून पाकिस्तान आकर उन्होंने शादी की और 3 माह पहले उनकी शादी हुई, लेकिन वो जान से हाथ धो बैठी। तो ये दुनिया में हम पाकिस्तान का इमेज किस तरह का जा रहा है, क्या बन रहा है, क्या कहते हैं आप? ईशा, ये वैसे तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो वक़ूअ पज़ीर होते रहते हैं, लेकिन ये दूसरा बड़ा वाक़या है, इसलिए कि दोनों बड़े लोगों के बच्चे हैं, उनके साथ ये वाक़या मंसूब हुआ। अयाज अमीर साहब एक बड़े सहाफ़ी हैं जी। डॉन न्यूज़ में वो कॉलम लिखा करते थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर में। उसके बाद फिर जब टीवी चैनल्स आए तो अब तजियाकार के तौर पर बड़े टीवी चैनल्स पर देखने को आपको मिलते हैं। अयाज अमीर साहब रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। उन दिनों ये मियाँ साहब के स्पोक्समैन बने हुए थे, उनके तर्जमान बने हुए थे। अब मियाँ बरादरान के खिलाफ बात करते हैं। अच्छा, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो किस वक्त किस पार्टी में होते हैं, किस वक्त किसके खिलाफ होते हैं। अयाज अमीर साहब पर इनकी ज़ात पे बात कर रहा हूँ, इन पर भी एक छोटी बच्ची के साथ ज्यादती का केस था। अयाज अमीर साहब की बात कर रहा हूँ, उनके बेटे की बात नहीं कर रहा। अभी बेटे की बात मैंने शुरू नहीं की, अभी अयाज अमीर साहब के इर्द गिर्द मेरी बात घूम रही है। अयाज अमीर साहब पे खुद भी इल्ज़ाम आता है कि अयाज अमीर साहब ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा एक छोटी बच्ची, कम सिन बच्ची, उस पर ज्यादती का केस तो इनके सामने आया और फिर मीडिया पे बहुत बातें हुई और उसके बाद फिर मीडिया पर्सन, इसलिए हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करते कि हमारी सहाफ़ी बरादरी जो होती है वो बदनाम होती है जी। आज मैं भी बहुत सारी बातों पे इसलिए अवॉइड करूंगा और उन्हें डिफेंड करने की कोशिश करूंगा जनाब अयाज अमीर साहब को कि अगर उनके बेटे ने ये जुर्म किया है तो मतलब हमारे पास तो दलाइल है ना जी कि भाई हम कहेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने अगर उनकी बात नहीं मानी थी तो क्या उनकी तरबियत में कोई कमी रह गई थी? हम ये दलील देंगे ना। आज के प्रोग्राम में मैंने दलील दे दी, ना कहते हुए भी दलील दे दी। लेकिन जो सुनने वाले वो कहेंगे कि ये जो लोग आके टीवी चैनल पे, जैसे मैं हूँ, मैं टीवी चैनल पे आके लोगों को बताता हूँ कि आप बुराइयों से बचें, आप नशा ना करें, अखलाकियात हैं। अयाज अमीर साहब हर रोज 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के यही बातें करते हैं ना। अखलाकियात क्या है भाई, आप किसी एक पार्टी के होके रहें, आप एक बंदे के साथ मुखलिस रहे, वगैरह वगैरह। तो अयाज मीर साहब की अपनी जिंदगी में ये अखलाकियात कहीं नजर नहीं आती हमें। आप उनके बच्चे को अगर देखें, वो आइस का नशा करता है, इसके अलावा वो कोकीन पीता है, पता नहीं उस पर कितने इल्जाम आते हैं, वो क्या क्या करता है। उसके बेटे की तीसरी शादी है अयाज मीर साहब की, जिस जो आप बता रही हैं, क्या नाम बताया उसका? शाहनवाज की तीसरी शादी है वो सारा के साथ। अच्छा, उसने कैसे उसको झांसे में लाया, कैसे मगरबी औरत है उससे शादी की, फिर उसको पाकिस्तान लाया और फिर वो जिसके साथ एक्सरसाइज किया डंबल मार के उसका कत्ल कर दिया। जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहले मैंने अर्ज किया कि मैं तो डिफेंड करूंगा अयाज अमीर साहब को, सहाफ़ी, क्योंकि वो एक सहाफ़ी हैं, उनको डिफेंड करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन समेत मेरे, हम जो लोगों को आके अखलाकियात सिखाते हैं, हम दूसरों को कहते हैं कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, दूसरों को बताते हैं कि बार बार शादियां करना एक किसी के साथ, भाई इस्लाम ने आपको कहा है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, उनके हर तरह के हकूक पूरे कर सकते हैं, तो आप एक वक्त में 4 शादियां करें, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन क्या अयाज अमीर साहब ने अपने बेटे को ये सारा कुछ उन्होंने बताया था? और दूसरी बात, जब बताते होंगे तो बेटा हंसता नहीं होगा और कहता होगा अब्बा जी तुसी ते एक छोटी जी बच्ची दे नाल तुहाडा स्कैंडल आ गया है कि आपने ये किया, तो मुझे क्या कैसे बता रहे हैं आप? तो सबसे पहली बात तो वो टीवी चैनल पे जो लोग आके बैठते हैं, मैं किसी और का नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोग हैं ना जिनके बारे में मशहूर है, जो गालियां बहुत ज्यादा निकालते हैं, वो शराब पी के आके प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो क्या हम लोग जो मुआशरे को सुधारने का जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, हम लोग जो चाहते हैं कि पूरा मुआशरा ठीक हो जाए, हर बंदा जो होता है वो अपनी अपनी लिमिट में रहे, हर बंदा जो होता है वो कौलो फेल में तजाद ना हो, वो सच बोले, वो नशा ना करे और जिसके साथ वो खड़ा हो जाए उसके साथ खड़ा रहे। अच्छा, ये बातें सारी जो हैं वो टीवी चैनल्स पे कहने के लिए हैं। क्या मैं अपने बच्चे को नहीं ये कह सकता कि बेटा आपने ये नहीं करना, उसकी तरबियत नहीं कर सकता? अगर मैंने अपने बेटे की तरबियत नहीं की तो मुझे क्या हक पहुंचता कि मैं हर रोज टीवी चैनल पे बैठ के अपना थोबड़ा लोगों के सामने लाऊं और लोगों को तबलीग करना शुरू कर दी कि आप ये करें, वो करें, ये ना करें और वो करें। अफसोस की बात है, याद रखिएगा, जब हमारे कौलो फेल में तजाद होगा, लोग आप पे थू थू क्यों करते हैं? अयाज मीर साहब को पिछले दिनों आपको पता ना कुट पड़ी है, आपको याद है ना कि लोगों ने इनको गाड़ी से निकाल के तशद्दुद किया, उसकी क्या वजह है?
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. ہم لوگ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ حرام نہ کمائیں, لیکن آپ کو پتہ ہے نا یہ سارے کے سارے ان کے بارے میں یہ مشہور ہے ایاز امیر صاحب کے بارے میں کہ وہ عمران خان صاحب سے 14 کروڑ روپیہ سالانہ لے رہے ہیں پی ٹی آئی سے ان کی ترجمانی کرنے کا. وہ میرے اس سوال کا جواب دے دیں, اس کو کہہ دیں, کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں, لیکن کہہ دیں کہ میں 14 کروڑ روپیہ سالانہ نہیں لے رہا, صرف تردید کر دیں, اتنی سی بات ہے. اور میں نہیں کہتا کہ وہ قرآن سر پہ رکھیں یا قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد قسم دیں. ان پہ یہ الزام ہے اور میں نے نہیں لگایا, ان کے بارے میں یہ الزام ہے کہ جیسے دوسرے لوگ عمران ریاض اور دوسرے لوگ پیسے لیتے ہیں, اسی طرح ایاز امیر صاحب عمران خان. اچھا ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کی ترجمانی کروں تو آپ کی اچھائیوں کی وجہ سے آپ کا ترجمان بن جاؤں, مجھے پتہ چلے کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بہتر ہے اور میں لوگوں کو, کیونکہ میری ذمہ داری ہے معاشرے کو, یہ جو کالم نگار ہوتے ہیں یا تجزیہ کار ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے کو سیدھی سمت کا تعین کر کے دینا, انہیں بتانا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کا ایجنڈا یہ ہے, نون لیگ کا یہ ہے, پیپلز پارٹی کا یہ ہے, کاف لیگ کا یہ ہے, ایم کیو ایم کا یہ ہے, انہوں نے ماضی میں یہ غلطیاں کی, لہٰذا آپ نے ان سے بچنا ہے. آپ اچھا جب میں کسی پارٹی کے پیسے لے کے ترجمان بن جاؤں گا تو مجھے ایمانداری سے بتائیے اس کی تو خامیاں بھی میں نے خوبیاں بنا کے بیان کرنی ہے نا. ایاز امیر صاحب جو 14 کروڑ روپیہ سالانہ لے رہے ہیں, کیا وہ رزق حلال ہے؟ اگر وہ اپنے بچوں کو حلال نہیں کھلا سکتے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. پہلے تو ایاز امیر صاحب کے متعلق میں نے یہ کہنا تھا کیونکہ میرے دل میں یہ بات تھی, اس لیے میں نے بات کر دی. ایاز امیر صاحب ہر روز ٹی وی چینل پہ آ کے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں مسلم لیگ نون میں یا دیگر پارٹیوں میں اور ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی. اچھی بات ہے, میں تو پہلے کہہ رہا ہوں, لیکن اگر پیسے لے کے کر رہے ہیں تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو پیسے لے کر, یاد رکھیے اگر وہ سچ بھی بول رہے ہوں تو واصف علی واصف کا ایک جملہ سن لیں. واصف نے کہا تھا کہ جب کوئی جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے تو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کا شکر ہے ایک جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے. واصف علی کہتے ہیں جب ایک جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے تو خوش نہیں ہونا چاہیے, فکر مند ہو جانا چاہیے کہ اب سچ خطرے میں پڑ گیا ہے. جب سچ جھوٹے آدمی کے منہ سے نکلنا شروع ہو جائے تو خوش نہیں ہونا چاہیے. اگر ایاز امیر صاحب سچ بھی بولے ٹی وی چینل پہ آپ تو لوگوں کو توجہ نہیں دینی چاہیے. بھائی یہ وہ بندہ ہے جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑتا ہے الیکشن, قومی اسمبلی میں جاتا ہے, نواز شریف کا اسپوکس مین بن جاتا ہے, ان کا ترجمان بنتا ہے, ان پہ سینکڑوں کالم لکھ دیتا ہے, سینکڑوں پروگرام کر دیتا ہے, ان پہ میاں صاحب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے لیڈر جیسا پوری دنیا میں لیڈر نہیں ہے. اور جب اگلے سال اسے ٹکٹ نہیں ملتا اگلے الیکشنز میں تو ان کے خلاف ہو جاتا ہے. اس بندے کی بات کی کوئی ویلیو ہوگی؟ ایک تو ان کے بارے میں سوچنا ہوگا لوگوں کو. اب ان کے بیٹے پہ آ جاتے ہیں, شاہ نواز صاحب پہ, شاہ نواز اور ایاز امیر. ان کے بیٹے کی جو تربیت ہوئی ہے اور اس کے بعد جو اسے ماحول ملا مغرب میں, وہ جہاں بھی گیا, باپ کے پیسے تھے, باپ یہاں پارٹیوں سے پیسے کماتا, رکن اسمبلی رہا, اس نے کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کر لیے, اپنے بیٹے کو دیے کہ جا کے عیاشی کرو. اس کمائی کا نتیجہ یہ ہے کہ بیٹے کو, ایاز امیر صاحب کو فکر رہتی تھی کہ میں نے 25 کروڑ 22 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی اصلاح کرنی ہے, اپنے بیٹے کی طرف توجہ نہیں تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ بیٹے نے 3 تو شادیاں کی. اس کے علاوہ اس کی ذرا کہانیاں اب سامنے آئیں گی, جب انویسٹیگیشن ہوگی نا تب آپ کہانیاں سن کے حیران رہ جائیں کہ جو ہمارے پاس کہانیاں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پرلے درجے کا عیاش بچہ ہے یہ, جس کا نام شاہ نواز ہے. عورت اس کے لیے بالکل ایک کھلونا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے شاہ نواز کے بارے میں کہ یہ ہر مہینے میں 2-3 گرل فرینڈ بدلنے والا بندہ ہے. یہ اس کی سٹوریز ابھی تک سامنے آئی. جب انویسٹیگیشن ہوگی, جیسے جیسے کہانی آگے بڑھے گی, پھر آپ دیکھیے گا کیسی کیسی کہانیاں سامنے آتی ہیں. اس نے جس لڑکی سے, یہ جو سارا کہا جاتا ہے اسے, سائرہ سے شادی کی, وہ بھی 37 سال ہے, یہ بھی 37 سال کا ہے, اس سے شادی کی ہے. اور اس کے کردار پہ یہ کہتا ہے کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا, وہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی, اس لیے اس کا قتل کیا. اچھا سب سے پہلے تو میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں, میں نے کہا کہ اس کے بارے میں جو سٹوریز آئی ہیں, اب ایاز امیر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ آج رات چینل پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کی پاک دامنی کو ثابت کریں, بتائیں کہ ان کے بیٹے پہ جو الزامات لگ رہے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں. لیکن انہوں نے تو پہلے مذمت کر دی کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. بھائی واقعی کی مذمت تو سارے کریں گے نا, سارے پاکستان کے. میں کہہ رہا ہوں جو ان پہ ایلیگیشنز ہیں, اب بیٹے نے ایک کام کیا نا تو باپ کی وہ 14 سال کی 16 سال کی بچی پر جو زیادتی تھی نا, اب وہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو وہ بتائیں کہ وہ پاک دامن ہے, سب سے پہلے وہ بتائیں کہ وہ کوئی نشہ نہیں کرتے, سب سے پہلے تو وہ بتائیں نا ان پہ الزامات ہیں. اس کے بعد اپنے بیٹے کی پاک دامنی کی قسم دیں کہ ان کا بیٹا جو ہے اس نے صرف 3 شادیاں کی تھی اور تینوں خواتین کے ساتھ وفادار تھا. ان ساری باتوں کی تردید کریں کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ ہر مہینے 2-3 گرل فرینڈ چینج کیا کرتا تھا. ان باتوں کی تردید کریں اور اس کے بعد پھر ہم اس بات پہ آ جائیں گے کہ ان کا بیٹا واقعتاً ایک غیرت مند آدمی تھا, غیرت کی وجہ سے اس نے قتل کر دیا. اس کی بیوی جو تھی بے راہ روی کا شکار تھی, اس کے بوائے فرینڈز تھے, اس لیے وہ برداشت نہیں کر سکا. بھائی آپ کا بیٹا اول درجے کا لفنڈر, آپ کا بیٹا اول درجے کا نشئی,
آپ کا بیٹا اول درجے کا عیاش آدمی اور وہ دوسرے کی بیٹی کو آپ کہہ رہی ہیں نا پاکستان کا امیج کیا جائے گا پوری دنیا میں. عشاء یہ تو سوچنے والی بات ہے. جب میرا بیٹا کریکٹر کے اعتبار سے ایسا ہوگا, کریکٹر کے حوالے سے, اور کس کا بیٹا ہے ادریس ناز کا, کس کا بیٹا ہے ایاز امیر کا. بھائی یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو بھاشن دیتے ہیں ٹی وی چینلز کے سامنے آ کر, جنہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا کہ ہم نے قوم کی اصلاح کرنی ہے, آپ اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میں اس پہ لمبی بات کرنا چاہتا تھا, لیکن میں نے کہا نا کہ اس میں چونکہ ایک صحافی کا نام آ رہا ہے اور اتفاق سے میرا شعبہ ہے, لیکن میں برات کا اعلان کرتا ہوں ایسے تمام صحافیوں سے جو سگریٹ پیتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں, جو نشہ کرتے ہیں اور جو پیسے لے کر کسی کی ترجمانی کرتے ہیں. میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں, جتنے بھی ہیں وہ بغیر نام لیے ان پہ لعنت بھیجتا ہوں. وہ اس صحافت جو ہے, میں پہلے آپ کو بتاؤں صحافت ہے کیا. آج سن لیں, چونکہ میں اس گند پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا, اس غلاظت پہ نہیں بولنا چاہتا, پورے ملک کے صحافیوں کے لیے میں یہ بتا دوں کہ صحافت کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی بھلائی کے لیے 4 کتابیں نازل کی ہیں. 4 کتابیں ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن پاک. 4 تو کتابیں ہیں. 4 انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی اور بہت سارے انبیاء پر صرف صحف نازل ہوئے, صحیفے جنہیں کہتے ہیں. صحف نازل ہوئے. قرآن کریم کی آیت ہے نا, صحف ابراہیم و موسیٰ, کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے. اچھا, اللہ رب العزت نے 4 کتابیں نازل کی اور باقی انبیاء پر صحیفے نازل کیے ہیں, جن میں سے دو بہت بڑے میں نے نام لیے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, یہ جد اعلی انبیاء کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں. اچھا, جد اعلی انبیاء کے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان پہ میں نے صحیفے نازل کیے. یہ جو لفظ صحافت ہے نا, ذرا غور کیجئے گا, یہ لفظ صحافت لیا گیا مشتق ہے صحیفہ سے. آسمان سے جو اترتے نا اصلاح کے لیے, انسانیت کی اصلاح کے لیے, سن رہی ہیں آپ, جو انسانیت کی اصلاح کے لیے آسمان سے پیغام نازل ہوتا تھا اس کو کہا گیا صحیفہ. اس سے ہم نے نکالا صحافت, اس سے نکلا صحافی جو بیان کرے گا. اور سورۃ نبا جو ہے, سورۃ نبا ہے نا 30ویں پارے کا سورہ مبارک, اس میں نبی کس کو کہا گیا؟ جو خبر دیتا ہے. سورۃ نبا خبر, جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم خبر دیں گے ایسی. اچھا, سورۃ النبا, نبا کا مطلب خبر اور نبی خبر دینے والا. اب صحافی کیا کرتے ہیں؟ خبر دیتے ہیں. تو ذرا غور کیجئے گا, کیا کسی صحافی کو یہ کہا جاتا ہے جو مروجہ صحافت ہے؟ ذرا اس کو دیکھیے گا. مولانا ظفر علی خان کی بات نہیں کر رہا میں, حمید نظامی صاحب کی بات نہیں کر رہا میں, شورش کشمیری کی بات نہیں کر رہا میں, مجید نظامی صاحب کی بات نہیں کر رہا. بھائی میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کی اپنی تربیت نہیں ہوئی اور جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکے. وہ جو شراب پی کے بھاشن دینے بیٹھتے ہیں شام 6 بجے سے لے کر 12 بجے تک, ان کی بات ہو رہی ہے. مجھے بتائیے, اس کو صحافی کہنا کہ یہ نبی کے, کسی بھی پیغمبر کے, نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر دینے والا. تو صحافی جو خبر دیتے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جانشین پیغمبر ہیں, یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ایک پیغمبر کرتے تھے, جو نبیوں کے کرنے والا کام ہے وہ کر رہے ہیں. یا ہم کسی اخبار کو جو یہ شائع کرتے ہیں یا جس میں لکھتے ہیں اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحافت جو ہے وہ صحیفہ سے نکلی ہے, اس سے مشتق ہے. شرم آتی ہے مجھے ان کو صحافی کہتے ہوئے اور ان کو نبی کا, کسی نبی کا پیروکار کہتے ہوئے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی پیغمبر کے جان نشین ہیں, کسی پیغمبر کی میراث کے وارث ہیں, تو اس کا پیغام آگے لے کر چاہ رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو خبر دیتے ہیں, اچھی خبر دیتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. کیا کسی یہ لوگ ہیں؟ تو پہلی بات جو میں نے اب صحافت کی ڈیفینیشن کی ہے 2 لفظوں میں, کیونکہ پروگرام کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے, اس میں ہم لمبی بات کر نہیں سکتے. میں تو انشاءاللہ تعالیٰ جائے ادب میں صحافت پہ بات کروں گا, تب پورا میں بتاؤں گا صحافت کیا ہے, صحیفے سے کیسے نکلی, اور سورۃ النبا کیا تھا, سورۃ النبا میں کیسے کہا گیا اور نبی کے معنی کیا ہے. تو عشاء مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو ہیں, ایمانداری سے ذرا سوچ کے بتائیے گا, کیا ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ہم لوگ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور میری اپنی اصلاح ہوئی نہیں, میرا اپنا کریکٹر اتنا غلیظ ہے اور میں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں آج نام لوں, مطلب جتنا مجھے وٹ ہے آج, جتنا مجھے غصہ ہے, میرا جی چاہتا ہے میں بہت سارے چہروں کو بے نقاب کروں, لیکن وہ سارے کے سارے میرے دوست ہیں. تو کبھی کبھی تو مجھے شرم آتی ہے کہ صحافت ان لوگوں نے اپنا لی, وہ لوگ صحافت میں آ گئے جن کا صحافت سے سرے سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ کو پتا ہے نا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف مالش کیا کرتے تھے. میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ایک شخص راول پنڈی کے لیاقت باغ میں وہ شیشیاں نہیں ہوتی تیل والی, وہ لے کے مالش کیا کرتا تھا, آج وہ ایک بہت بڑا تجزیہ کار بنا بیٹھا ہے. تو ایسے لوگ جب صحافت میں ہیں, یہ لوگ آئے ہیں پیسے کمانے کے لیے, یہ کروڑوں اربوں روپیہ کما رہے ہیں سال کا, اور یہ لوگ معاشرے کی اصلاح کرنے بیٹھے ہیں. انہیں شرم آنی چاہیے. یاد رکھیے گا, جب تک ایاز امیر صاحب جیسے لوگ صحافت کر رہے ہیں, صحافت باعزت نہیں ہو سکتی. ان کے بیٹے نے قتل کیا,
میں سمجھتا ہوں, آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس بات کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے. عشاء ایک محمد شاہ رنگیلا بادشاہ گزرا ہے. محمد شاہ رنگیلا بادشاہ ایک اس نے فرمان جاری کیا. اس نے کہا کہ سنو, جو قتل کرے گا نا میرے دور اقتدار میں, اس کو بھی قتل کر دو, اس کے باپ کو بھی قتل کر دو, اس کے بھائیوں کو بھی قتل کر دو, سزائے موت ہے ان کے لیے بھی, اور جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کے لیے بھی سزائے موت ہے, ان کو بھی قتل کر دو. اس نے کہا جو بندہ چوری کرے گا اس کا بھی ہاتھ کاٹو, اس کے باپ کا بھی ہاتھ کاٹو, اس کے بھائی کا بھی ہاتھ کاٹو, بھائیوں کے بھی ہاتھ کاٹو, اور اس کے جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کے بھی ہاتھ کاٹ دو. جو زنا کرے گا اس کو بھی 80 درے مارو, اس کے باپ کو بھی 80 درے مارو, اس کے بھائیوں کو بھی 80 درے مارو, اور جن دوستوں میں بیٹھتا ہے ان کو بھی 80 درے مارو. وہ سارے شوشتے رہ گئے. انہوں نے کہا یہ کون سا قانون ہے, او بابا یہ کون سی بات ہے, لوگ کام کے. اس نے کہا نہیں, جو میں نے کہہ دیا ایسے ہوگا. عشاء 5-7 لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے. ایک بندے نے چوری کیا, اس کے بھی ہاتھ کاٹے ہیں, اس کے بھائی کے ہاتھ کاٹے ہیں, اس کے باپ کے ہاتھ کاٹے ہیں, اس کے دوستوں کے ہاتھ کاٹے. ایک بندے نے زنا کیا, اس کو 80 درے مارے ہیں, اس کے باپ کو مارے, اس کے بھائیوں کو مارے, اس کو دوستوں کو. اس کے بعد نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ کوئی بندہ مذاق میں بیٹھ کے کہتا تھا نا یار آج شراب نہ پئیں, لوگ جتی لا لیں, کتے دیا پترا مرنے نال سانوں بھی مروائے گا. تو اب میں سمجھتا ہوں کاش محمد شاہ رنگیلا زندہ ہوتا تو آج کہتا وہ کہ شاہ نواز کو بھی سزائے موت ہے, اس کے لیے بھی, اس کے باپ کے لیے بھی ہے, اس کے بھائیوں کے لیے بھی ہے, اور اس جن کے ساتھ بیٹھتا تھا. جب تک عشاء محمد شاہ رنگیلے جیسا سلوک نہیں ہوگا, برے نو بھی مارو تے برے دی مان بھی مارو, جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس وقت تک برائی نہیں ختم ہو سکتی, اور مغرب معاشرے میں ہمارا اچھا امیج نہیں جا سکتا. میں تو یہی کہوں گا کہ صرف شاہ نواز کو سزا نہیں ملنی چاہیے, اس کے باپ کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ تم نے کس کمائی کے ساتھ اس کی تربیت کی تھی, اور تمہیں کون سا حق پہنچتا ہے کہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے تم لوگوں کی اصلاح کرنے بیٹھو. تو اپنے پتر کی اصلاح نہیں کر سکیا, تو 5 کروڑ لوگوں کو سدھارن چلے, اسے پوچھنا چاہیے ضرور, عدالت بھی پوچھو اور آپ بھی پوچھیے گا. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی, امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ نعمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.